मैं हूं आलिया और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स विद आलिया शाह। वेलकम टू माय शो। पाकिस्तान में इस वक्त बहुत से मसाइल एक साथ चल रहे हैं और हम आज 2 से 3 मौजूआत पर गुफ्तगू करेंगे। बहुत ही अहम टॉपिक्स हैं। एक तरफ हम देख रहे हैं कि कश्मीर के इलेक्शंस आज, और उसके अलावा कश्मीर के इलेक्शंस के साथ साथ जो DGISI और हमारे FM कुरैशी साहब वो चाइना की ट्रिप पर गए हुए। कहा जा रहा है कि बहुत ही अहम ट्रिप है, क्योंकि FM कुरैशी साहब ने ये कहा कि इसमें जो है चाइना और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात है उनका सरे-नौ जायजा लिया जाएगा। इससे पहले हम जानते हैं कि चाइना के हवाले से कुछ उनको रिजर्वेशंस थी, उनकी टीम भी पाकिस्तान आई थी, तो ये इस दौरे की कितनी अहमियत है। और फिर हम अफगानिस्तान के मौजू पे भी बात करेंगे, क्योंकि प्रेसिडेंट जो बाइडन ने एक मरतबा फिर कॉल किया है प्रेसिडेंट अशरफ गनी को और उनसे कहा है कि हम आपके साथ हैं। क्या ये सिर्फ एक लारा है, ये क्या है, क्या चीज है, इस पे भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आगाज करेंगे कश्मीर का। आपको बता दी चलूं कि इस वक्त आपके बहुत ही जाने पहचाने एनालिस्ट और राइटर, ऑथर, इसके अलावा जो है वो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, बहुत ही जबरदस्त तबसरा करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर हामिद बाशानी साहब। थैंक यू सो मच बैरिस्टर हामिद बाशानी फॉर ज्वाइनिंग माय शो। थैंक यू जी, थैंक यू। बैरिस्टर साहब, जैसे मैंने तस्करा किया, ये 3-4 मसाइल इस वक्त चल रहे हैं। मैं चाहूंगी कि आपसे कुछ इन मौजूआत पर सब पे बात हो जाए। सबसे पहले कश्मीर पे आते हैं। सर, पाकिस्तान में तो कश्मीर में इलेक्शन क्या हो रहे हैं, एक हंगामा हुआ है। आप जानते हैं कि पहले मरियम नवाज की एक बहुत ही जबरदस्त तकरीरें जो है वो आ रही थी और उन्होंने ये कहा जा रहा था कि अपोजिशन को, यानी कि हुकूमत में जो है इस वक्त उनको तहस नहस करके रख दिया है। और उसके बाद इमरान खान साहब जब उन्होंने जब तकरीरें करनी शुरू की तो फिर उन्होंने भी वही नैरेटिव अपनाया। और फिर कल तो उन्होंने जो है वो एक और बात कह दी वहां पर पहुंच के कश्मीर में। उन्होंने कहा कि जी मैं तो रेफरेंडम कराना चाहता हूं और मैं तो कश्मीर को ये कहूंगा कि अगर आप पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं तो ठीक है, आपका जो फैसला होगा हम वो मानेंगे। तो इसके ऊपर सबने ये बात की कि जी ये क्या कह दिया। फिर उन्होंने ये भी कहा कि मैं जो दूसरी तरफ कश्मीर है उस पर मैं ये कहता हूँ कि अल्लाह से मुझे पूरी उम्मीद है कि उनकी जो जद्दोजहद है वो रायगा नहीं जाएगी। तो मतलब ये कि हम खामोशी से खड़े होने से लेकर अब हम अल्लाह पे छोड़ने तक आ गए हैं। तो ये आप बताइएगा कि इस वक्त आप इस पूरे सिनेरियो को कैसे देख रहे हैं सर? देखें जी, ये बड़ा क्रिटिकल है, क्रिटिकल सिनारियो लगता है मुझे। जो कुछ इमरान खान साहब ने कहा है उस पर ज़ाहिर है पाकिस्तान में काफ़ी डिस्कशन हो रही है और बहुत सारे लोग उसको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं और तनकीद भी कर रहे हैं। जो कुछ उन्होंने कहा उसके खिलाफ जुलूस भी निकले हैं, बाज़ लोगों ने एहतजाज प्रैक्टिकली जो है सड़कों पे किया है। लेकिन बुनियादी तौर पे समझने की बात यह है कि जो बात उन्होंने की ना, ज़रा आप उसको अगर ब्रेक डाउन करके आवाम के सामने रखें समझने के लिए, तो उन्होंने कहा कि मैं रेफरेंडम कराऊंगा, जिसकी उन्होंने ये वजाहत नहीं की कि रेफरेंडम वो कहाँ पे कराएंगे। पूरी रियासत जम्मू कश्मीर में कराएंगे, जो कि बुनियादी तौर पे रेफरेंडम का समझ लें कि एक सब्जेक्ट है राइट फ्रॉम 1947 से। जब हम बात करते हैं रेफरेंडम की तो उससे मुराद होती है फार्मर स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जिसमें कि पार वाली जो जम्मू कश्मीर है हिंदुस्तान की वो, और यहाँ की, और गलगित बल्तिस्तान और लद्दाख, ये सारे इलाके शामिल हैं। चूँकि ये रेफरेंडम की जो बात होती है ये सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन के नाम से होती है, और सिक्योरिटी की जितनी भी काउंसिल की रेजोल्यूशंस हैं उनका सब्जेक्ट पूरा स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर है, जो 84,000 मरबा मील है। उसमें कोई एक इलाका नहीं है आज़ाद कश्मीर या दूसरा। तो ये बड़ी कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट थी उनकी, जो उन्होंने कहा कि मैं रेफरेंडम कराऊंगा, और उसको उन्होंने क्लियर नहीं किया। अगर उनकी मुराद ये है कि वो रेफरेंडम पूरे इलाके में कराएंगे, और फिर उनके अल्फाज ये थे कि उसके बाद हमारी पार्टी जो है वो कश्मीर के लोगों को इख्तियार देगी, ये की वर्ड है हमारी पार्टी, हमारी हुकूमत, यानी उस वक्त भी इमरान खान साहब जो है वो हुकूमत में होंगे, उसके साथ ये हुकूमत में होंगे जी। तो वो फिर कश्मीरियों से पूछेगी कि वो आज़ाद रियासत बनाना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं। ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है बहुत सारे हवालों से। इसमें 2-3 चीज़ें हैं कि पहली बात यह है कि आप अगर रेफरेंडम पूरी रियासत का कराएंगे तो उसके लिए इंडिया जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और प्रिंसिपल पार्टी है इस पूरे डिस्प्यूट में। और बाकोल आपकी वजारत खारजा के या पॉलिसी मेकर्स के, इंडिया ही वाहिद कुव्वत है जो रेफरेंडम के रास्ते में रुकावट है राइट फ्रॉम 1947। तो क्या ये रेफरेंडम को ज़बरदस्ती कराएंगे या यकतरफा कराएंगे, जबकि ऐसी कोई बात ही नहीं हो रही है वहाँ। तो हालत ये है कि इंडिया जो है वो लफ्ज़ कश्मीर, इनके ऊपर पाबंदी लगा दी है कि आप लफ्ज़ के जो है आपके मुंह से निकलना ही नहीं चाहिए, और इसका इन्होंने बड़ी पाबंदी से जो है एहतराम किया है।
جیسا کہ آپ نے کہا کہ جب انہوں نے پار والے کشمیر کا ذکر کیا تو اس میں انہوں نے اللہ پہ چھوڑ دیا، اور وہ اللہ پہ تو انہوں نے اناؤنس کیا پریکٹیکلی اللہ پہ انہوں نے 5 اگست 2019 سے بہت پہلے اس کو چھوڑ دیا تھا. اگر نہ چھوڑا ہوتا تو یہ 5 اگست والا واقعہ ہو ہی نہیں سکتا تھا. یہ ہر آدمی جو کشمیر کی ABC جانتا ہے، خواہ وہ پاکستانی ہو یا انڈین ہو یا کہیں اور سے ہو، اس سے اگر آپ یہ بات پوچھیں گے تو وہ آپ کو کلیئرلی بتائے گا کہ 5 اگست 2019 کا جو ڈیسیجن تھا مودی صاحب کا، وہ پاکستان کی انڈرسٹینڈنگ کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا تھا. دیر واز نو وے ٹو ڈو سچ اے ڈراسٹک جو ایکشن ہے. یعنی یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ 10 دفعہ اعلان جنگ کے بھی مترادف بھی نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے اگر دوسری طرف سے کوئی ری ایکشن ہوتا. چونکہ آپ 70 سال سے ایک ایشو پہ لڑ رہے ہیں، آپ کا اوڑھنا بچھونا ہی وہی ایشو ہے، انٹرنیشنل پالیٹکس سے لے کے ڈومیسٹک ریجنل پالیٹکس تک. آپ کا سب سے بڑا ایشو ہی جو ہے وہ کشمیر ہے، اور اس میں ایک پارٹی یک طرفہ طور پہ آ کے تو سارا ایشو ہی بدل کے رکھ دیتی ہے کہ آج کے بعد جی یہ ہمارا انٹیگرل پارٹ ہے، فارگیٹ اباؤٹ اٹ، ڈونٹ ایون مینشن اٹ، چونکہ یہ ہماری یونین ٹیریٹوری ہے، از ناٹ اے ڈسپیوٹڈ ایریا اینی مور. تو آپ اگر بالکل خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، بیان دینے سے بھی قاصر ہیں، لوگوں کو جلوس نکالنے سے بھی منع کر دیتے ہیں، اور صرف ایک چیز آپ بتاتے ہیں کہ ہم مسجد کے سامنے کو آدھا گھنٹہ خاموش رہیں گے یا آدھا منٹ وٹ ایور، یا اقوام متحدہ میں تقریر کر دیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی خاموش رضامندی اور انڈرسٹینڈنگ جو ہے اس میں شامل ہے. تو اس لیے وہ تو آپ کہہ دیں کہ جی جو جموں کشمیر ہے اس کو ہم اللہ پہ چھوڑتے ہیں، تو وہ انہوں نے بہت پہلے سے چھوڑا ہوا تھا. رہا سوال ریفرینڈم کا، تو یہ ریفرینڈم جو 9 من گھی اور رادھا ناچے والی بات ہے کہ نہ ریفرینڈم ہوگا نہ مسئلہ کشمیر کا کوئی حل ہو سکتا ہے. انہوں نے یہ بات اس لیے کی ہے کہ جس جگہ پہ یہ جلسہ کرنے گئے تھے آزاد کشمیر کے اندر، اور اسپیسیفکلی ان علاقوں میں جہاں ان کے 2 جلسے تھے، اس میں اندر کی بات یہ ہے کہ وہاں بہت زیادہ قوم پرستی اور نیشنلسٹ فیلنگز ہیں لوگوں میں، جو کہ آزاد کشمیر کو ایک آزاد ریاست دیکھنا چاہتے ہیں. وہ جو اس طرح کی انٹرفیئرنس ہے اور یہ سارے جو معاملات ہیں اس کے خلاف ہیں، اور وہ خود مختاری کی طرف زیادہ ان کا رجحان ہے. ان کو تھوڑا سا جو ہے وہ کام ڈاؤن کرنے کے لیے اور ان کے ووٹ بینک جو ہے اس کو اٹریکٹ کرنے کے لیے انہوں نے یہ بات کر دی کہ اگر یہ آج بھی یہ پروجیکٹ شروع کرتے ہیں کہ ہم کشمیر میں ریفرینڈم کرائیں گے، جو کہ بیسیکلی قائد اعظم کے زمانے سے شروع ہے، تو کسی کو ہمت نہیں ہو سکی، خود قائد اعظم سے لے کے تو ایوب خان کو جو اپنے آپ کو 30 مار خان اور فیلڈ مارشل اور پتہ نہیں کیا نہ کیا سمجھتے تھے، وہاں سے لے کے ذوالفقار علی بھٹو کو دیکھ لیں جو دنیا کے نامی گرامی سٹیٹمنٹس میں اور ڈپلومیٹک سکل رکھنے والے لوگوں میں جن کا شمار ہوتا تھا. بے نظیر بھٹو کو دیکھ لیں جس کی بات کو ویٹ وزن دیا جاتا تھا دنیا بھر کی پالیٹکس میں. یہ سب لوگ جو ہے اگر ریفرینڈم تو دور کی بات ہے انڈیا کو ٹیبل تک نہیں بٹھا سکے. جو ہی وہ کشمیر کا ذکر کرتے ہیں انڈیا ٹیبل سے اٹھ کے واک آؤٹ ہو جاتا ہے کہ ورڈ آپ مینشن کریں گے تو وی آر ناٹ ولنگ ٹو ایون ٹاک اباؤٹ میوچل انڈرسٹینڈنگ یا پیس یا جو بھی چیز ہے، اس کو الگ رہنے دیں، ہم بات کرتے ہیں باقی ایشوز پہ. تو یہ آ کے تو ریفرینڈم کرائیں گے اور اس کے بعد مزے کی بات ہے اس پہ 10 سال لگتے ہیں یا 20 سال لگتے ہیں، اتنے بڑے پروجیکٹ میں اتنا ٹائم تو لگے گا، تو اس وقت سٹل عمران خان کی حکومت ہوگی. جی سر، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے اندر جو خواہش ہے اور جو ارادہ ہے وہ کیا ہے، وہ لمبا ہے، اس کے لیے انہیں بہت لمبا ٹائم چاہیے. اس وقت وہ خود حکمران ہوں گے اور وہ لاٹھی کے سہارے ٹہلتے ٹہلتے جائیں گے آزاد کشمیر میں اور لوگوں کو کہیں گے کہ جناب میں آ گیا ہوں، آپ کو اب آپ طے کریں گے آپ نے پاکستان کے ساتھ رہنا ہے یا آزاد رہنا ہے. آزاد کشمیر کے لوگوں کو آپ جو ہے وہ سمجھتے ہیں بالکل ڈھور ڈنگر جس کو کہتے ہیں، اور بالکل جانوروں سے بھی زیادہ ان کو اہمیت نہ دینے کی یہ سٹیٹمنٹ ہے. میں یعنی آپ کسی کو بیوقوف سمجھیں لیکن تھوڑا سا تو کیلیبر رکھیں نا اس کا. اس وقت حکومت میں پی ٹی آئی ہے تو یہی کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر پی ٹی آئی ہی الیکشن جیتے گی. آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ دیکھیں جی یہ جو کہا جا رہا ہے نا اس کے پیچھے بھی ایک، بلکہ آج جو ہے وہ دنیا میں میرا اس پہ کالم بھی ہے روزنامہ دنیا میں بالکل اسی سبجیکٹ پہ، آزاد کشمیر کے انتخابات میں کیا ہو رہا ہے. اور یہ جو سوال ہے بہت بڑا سوال ہے کہ وہاں کون جیتے گا، اور ساتھ میں اس کا جواب یہ ہے کہ وہاں وہی جیتے گا جس کی پاکستان میں حکومت ہے.
اور اس کی وجہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے لوگ بہت زیادہ جو ہے وہ سمارٹ ہیں یا پریگمیٹسٹ ہیں یا اپارچونسٹ ہیں. تو وہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں جس کی حکومت ہے اسی کو ووٹ دو تاکہ ہمارے کام ہوں, وچ از اے ٹوٹل لائی. گزشتہ 70 سالوں میں یہی ہو رہا ہے. پاکستان کے انفلوئنس کے بغیر وہاں آج تک کوئی حکومت بنی ہی نہیں. یہ چلے پارٹیاں ابھی انٹروڈیوس ہوئی ہیں, نئی پارٹیاں وہاں پہ پاکستان سے, خواہ وہ عمران خان صاحب کی پی ٹی آئی ہو یا مسلم لیگ نون ہو, یہ ابھی بنی ہے. لیکن ہمیشہ سے وہاں جو الیکشن 1970 سے ہو رہے ہیں, وہاں ڈیموکریسی کی ہسٹری پاکستان سے بھی کچھ لمبی ہے. مارشل لاز کی وجہ سے پاکستان میں انٹرپٹ ہوئی ہے ڈیموکریسی 3 دفعہ, تو وہ تھوڑی شارٹ ہو گئی, تو وہاں ایک ہی دفعہ مارشل لا رہا. لیکن وہاں کوئی حکومت جو تھی وہ ایون دو کہ یہ پارٹیاں نہیں بھی تھی, تو جو مقامی پارٹیوں کی حکومت بنتی تھی وہ بھی وہ بنتی تھی جس کا آپ کے پاکستان کی طاقتور جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے پیچھے کھڑی ہوتی تھی. اور آپ کے انفلوئنشل جو طاقتیں ہیں پاکستان کی, وہ جس کو چاہتے تھے وہی جیتتا تھا. یہی وہاں پہ ہوتا آیا, اور یہی اس وقت بھی ہو رہا ہے کہ راتوں رات آپ مجھے یہ بتائیں کہ کسی جگہ پہ جہاں آپ کی 2 سیٹیں ہیں وہاں راتوں رات 28 سیٹیں تو نہیں ملتی نا. ایک پروسیس ہوتا ہے ایک ڈیموکریٹک اسٹرگل میں. تو آپ جا کے جس طرح گلگت بلتستان میں ہوا تھا کہ الیکشن سے پہلے جب انہوں نے شروع کیا تھا تو ان کے پاس چند سیٹیں تھیں, تو وہاں پہ الیکٹیبلز جو ہیں وہ سارے انہوں نے اٹھا کے رکھ لیے اپنی صفوں میں. اب الیکٹیبل جب پارٹی چینج کرتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کے 2-3 مطلب ہیں. موسٹ آف دیم آر منسٹرز, آر ڈیپیوٹی منسٹرز, آر ڈیپیوٹی اسپیکرز, یا اس طرح کے عہدوں کے لوگ جب اپنی پارٹی چھوڑ کے آپ کے پاس آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو خوف ہوتا ہے کہ ہماری فائلیں کھل رہی ہیں کرپشن کی. کرپشن جو ہے آبویسلی وہاں کا ایک پرابلم ضرور ہے. ان کو خوف, ڈر, لالچ, یہ ساری چیزیں دے کے تو ظاہرہ لے آیا جاتا ہے حکمران پارٹی میں. اور جب آپ حکومت میں ہیں پاکستان میں, آزاد کشمیر ایک ڈسپیوٹڈ ایریا ہے, تو آپ پاکستانی گورنمنٹ کا آفیشیلی انفلوئنس جب اس طریقے سے استعمال کریں, پیسہ استعمال کریں, انفلوئنس استعمال کریں, تو وہ دھاندلی ہے. دھاندلی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ پوری دنیا میں جو پری پولنگ ریگنگ کا جو تصور ہے وہ یہی ہے نا کہ گورنمنٹ اپنے انفلوئنس کو جو ہے وہ نیوٹرلائز کر دیتی ہے. جب آپ کے منسٹر جو ہیں وہ سرکاری خزانے سے پیسے لے کے ٹریجری سے نکال کے تو اس دوروں پہ جائیں, ان کا پروٹوکول سرکار کی طرف سے مہیا کیا جائے, ان کا کھانا پینا اخراجات سرکار کی طرف سے ہوں انکلوڈنگ پرائم منسٹر, ان کے ہیلی کاپٹر کی پیمنٹ جو ہے وہ سرکار کی طرف سے ہو, تو پھر پاکستانی سرکار غیر جانبدار تو نہیں رہ سکتی نا آزاد کشمیر کے الیکشن میں. تو اس سے بڑی دھاندلی کی اور کوئی ڈیفینیشن ہی نہیں ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں ایک شفاف اور غیر جانبدار انتخابات ہوں, تو سب سے پہلے گورنمنٹ کو انفلوئنس سے روکنا ہوتا ہے, ان ڈیو انفلوئنس جو ایکسرسائز کرتے ہیں. دوسری جو آپ نے مریم کی اور ان کا کمپیریزن کیا, دیکھیں جی مریم نے تو بڑی اسٹیٹ قسم کی جو ہے اسٹیٹمنٹ دی ہے. پاپولیرٹی آپ ویڈیو دیکھ لیں. اس دور میں نہیں سمجھتا کہ تجزیوں کی ضرورت ہوتی ہے. آپ دونوں ویڈیو دکھا دیں 2 سیکنڈ میں لوگ خود ڈیسائیڈ کر دیتے ہیں. ڈیفینیٹلی آزاد کشمیر میں مریم جو ہے وہ زیادہ پاپولر ہیں, اور ان کی بات میں زیادہ ویٹ ہے, اور ان کی بات زیادہ اسٹریٹ اور زیادہ کلیئرٹی ہے اس میں. انہوں نے اپنی پارٹی کا جو وہاں کا سوچ ہے اس کو ریفلیکٹ کیا کہ جی ہم وہ جو کشمیر جموں کشمیر ہے بھارت سے, اس کی آزادی کی بات بھی تو کریں گے, لیکن ہم یہاں آزاد کشمیر کو خود مختاری اور اس کا جو اختیار ہے اور حق اس کا ملکیت ہے یہ ہم اس کو دیں گے, جو کہ ایک اتنی بڑی اسٹیٹمنٹ ہے جس کا ویٹ ہے اور جو ان کے لیے پرابلم بن گئی. اب مریم صاحبہ اقتدار میں آئیں گی تو کسی کو خود مختاری دیں گی نا, یا وسائل واپس کریں گی. وہ تو فی الحال اقتدار میں نہیں ہیں تو وہ وعدہ بھی کر سکتی ہیں, لیکن پرائم منسٹر از ریپرزینٹنگ دا نیشن آفیشیلی. تو وہ اس کو میچ کرنے کے لیے اس طرح کی فضول قسم کی سٹیٹمنٹ دیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم آزاد کشمیر کو خود مختاری دے دیں گے, تو میں کہتا ہوں کہ ہم یہاں پہ ریفرینڈم کرا دیں گے. اگلی چھلانگ لگاتا ہوں میں. اس نے نقد بات کی کہ ہم خود مختاری دیں گے. اس کا جو پرائم منسٹر ہے راجہ فاروق حیدر, وہ اس وقت آزاد کشمیر کی پاور پالیٹکس میں نمبر 1 پرسن کنسیڈر ہوتا ہے جو خود مختاری مانگ رہا ہے کہ بھائی ہمارے وسائل ہمارے حوالے کرو تاکہ ہم خود ان کی دیکھ بھال کریں. اور وسائل کوئی تھوڑے موڑے نہیں ہیں, یا چھوٹے موٹے کوئی 1 بلین یا 2 بلین کی بات نہیں, یہ ٹریلینز کا حساب ہے. وہاں پہ آپ کا منگلا ڈیم ہے, 6-7 اور ڈیم گزشتہ چند سالوں میں چین کی طرف سے وہاں پہ بن گئے ہیں.
وہ ٹریلینز آف ڈالر کی، جو کہ کچھ لوگوں کا ایسٹیمیٹ ہے کہ بجلی بن رہی ہے تقریباً 5000 میگا واٹ بجلی کریٹ ہو رہی ہے آزاد کشمیر کے ریسورسز سے۔ 5000 میگا واٹ کو آبزرو دے کے دیکھیں، اس کے لیے اچھا خاصا ایک حساب دان چاہیے کہ کتنے $100 بلین کی وہاں پہ جو ہے وہاں سے آپ بجلی لے رہے ہیں، لیکن آزاد کشمیر میں جہاں پہ بجلی پیدا ہوتی ہے اس سے 1 کلومیٹر آگے چلے جائیں منگلا ڈیم سے یا کہیں راولا کوٹ میں یا پونچھ میں، تو آپ کو نہ بجلی ملے گی، نہ انٹرنیٹ کا کنیکشن ملے گا، نہ روڈ ملے گی، نہ جناب ڈھنگ کی جو ہے وہ بلڈنگ ملے گی۔ تو یہ چیزیں جو ہیں ان کو مریم نے تھوڑی سی عوامی زبان میں بیان کیا کہ بھائی ہم تعمیر و ترقی کریں گے۔ یہ ایک بات آپ مجھے بتا دیں عمران خان صاحب کی، جس میں انہوں نے آزاد کشمیر کے لوگوں کے جو دکھ درد ہیں، ان کے مسائل ہیں، ان کی جو بے روزگاری ہے، ان کی جو بے حالی ہے، ان کی جو بھی سچویشن ہے، اس کے بارے میں بھی کہا ہو کہ ہم یہاں کریں گے کیا۔ یہ نظریاتی باتیں کر لینا جی ہم ریفرینڈم کرا دیں گے، وہاں سے آزادی لے لیں گے، یہ وہ بچوں والی تقریریں ہیں جو ہم 20-22 سال کی عمر میں کیا کرتے تھے اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں۔ لیکن سر جب اسی لیے آپ میں جی اسی لیے میں یہ آپ کو کہہ رہی تھی کہ ایز اے پرائم منسٹر یو ہیو ٹو سے سم تھنگ جو جس کا کوئی سینس بنتا ہو کہ ہم نے یہاں کوئی سڑک بنانی ہے، کوئی ایئرپورٹ بنانا ہے، کوئی ہاسپٹل بنانا ہے، کیا کرنا ہے بھائی۔ مریم اگر یہ بات کریں بھی محترمہ تو ان کی بات اس لیے ہے کہ شی از ناٹ ان دی گورنمنٹ، تو چلیں وہ نظریاتی باتیں کر رہی ہے، تو پرائم منسٹر جو ہے وہ انتظامیہ کا ہیڈ ہے، تو اس لیے لوگ بڑے مایوس ہوئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں جہاں تک الیکشن جیتنے کی بات شروع ہوئی تھی تو اس میں جو انفلوئنس ہے، آپ کی جو پاورفل اسٹیبلشمنٹ جس کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے وہ جیتتی ہے، اس سے کوئی مطلب نہیں کہ وہاں پہ لوگوں میں کون پاپولر ہے۔ اور یہ مریم نے کہا بھی کہ یہ دیکھو لوگ سامنے کھڑے ہیں کہ ووٹ کس کو دینا چاہتے ہیں، اور لوگوں نے شو بھی کیا، کوئی میوٹیڈ قسم کا مجمع نہیں تھا وہاں پہ، لوگوں کا جوش و خروش آپ نے دیکھا ہوگا۔ لیکن ان کا ووٹ اب حقیقت میں ٹرانسلیٹ کیوں نہیں ہوگا؟ یہ کیوں ہوتا ہے آزاد کشمیر میں 70 سال سے کہ لوگ نعرے مارتے ہیں، ایک طرف کھڑے ہوتے ہیں، اور جب نتائج آتے ہیں تو بالکل دوسری طرف سے جا کے نکلتے ہیں۔ یہ بات کوئی آدمی سمجھانے کے لیے راکٹ سائنس کی ضرورت تو نہیں ہے نا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ڈیموکریسی کو انڈرمائن کرنے کے لیے جو ٹیکٹسز یوز کیے جاتے ہیں، انڈیو انفلوئنس جو ہے وہ ایکسرسائز ہوتا ہے، الیکٹیبل کو ادھر سے ادھر خرید و فروخت کی جاتی ہے۔ اب وہاں پہ آج کل سے یہ باتیں چل رہی ہیں جی کہ کمپین ختم ہو گئی، اوپن کمپین، اور اب خفیہ کمپین شروع ہو گئی جس میں لوگ پیسے بانٹ رہے ہیں۔ ماضی میں وہاں پہ بہت بڑا الزام یہ تھا کہ انہوں نے پیسے دے کے سیٹیں خریدی ہیں اور ووٹرز کو برائب کیا ہے۔ اس دفعہ وہ چیخ رہے ہیں کہ جناب یہاں پہ پیسے چلتے ہیں، تو آپ پیسے والوں کو روکیں۔ یعنی جو پیسے والے تھے وہاں پہ اور پیسے کی بنیاد پہ سیاست میں آئے تھے بغیر کسی سروس کے یا پولیٹیکل سٹرگل کے، اب ان کو شکوہ ہے کہ نئے پیسے والے آ گئے، تو نئے پیسے والے کے پاس چونکہ ان کے سے زیادہ پیسے تھے، اور یہ نئے پیسے والے جو ہیں وہ زیادہ تر وہی ہیں تحریک انصاف کے لوگ ہیں، اور وہ اوپنلی پیسے دے رہے ہیں۔ جیسے کہ گنڈا پور صاحب نے تو جیب سے نکال کر سامنے دیتے ہوئے جی وہ تو ویڈیو آ گئی، خلاف باقاعدہ الیکشن کمیشن نے بھی نوٹس لیا۔ ایک چیز دوسری میں آپ کو بتا دوں کہ آپ پوچھ رہی ہیں جی فیئرنس اور کریڈیبلٹی آف دس الیکشن۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس الیکشن میں انہوں نے پہلے سے طے کیا ہوا ہے کہ یہ الیکشن صرف وہی شخص لڑے گا جس کو ہم اجازت دیں گے، تو آدھی پاپولیشن کو تو الیکشن لڑنے کی اجازت ہی نہیں ہے، جو کہ سٹارٹ ہی ڈسکریمنیشن پہ ہوتا ہے۔ آپ پاکستان میں کوئی یہ طے کر دے کہ جی پاکستان میں مثلا محمود خان اچک سے یا پاکستان مسلم لیگ الیکشن ہی نہیں لڑ سکتی، باقی آؤ ہم آپس میں لڑتے ہیں، تو یہ ایسے ہی ہے جیسے میں کسی اونچی جگہ پہ کھڑا ہو کے کہوں کہ آج الیکشن ہے تو ان پرائم منسٹر میں ہوں تو باقی عہدے آپ جا کے بانٹ لیں، یہ اس طرح کے الیکشن ہیں۔ آپ نے وہاں پہ کوئی جو ہے وہ 40 پارٹیاں اور گروپ ایسے ہیں جن پہ پہلے ہی ان کی رجسٹریشن سے انکار کر دیا کہ یہ چونکہ علاقے پاکستان کے حامی نہیں ہیں، جو کہ ان کانسٹیٹیوشنل ہے کسی سے توقع رکھنا۔ آپ کا آرٹیکل 257 آپ کو یہ کہتا ہے کہ دس از انکانسٹیٹیوشنل ٹو ایکسپیکٹ سم باڈی ٹو بلیو ان دی ایکسیشن آف دا اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر ٹو پاکستان، چونکہ اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ اپنی مرضی سے ڈیسیجن کریں گے، جو عمران خان نے ابھی ریپیٹ کیا۔
تو آپ جب یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی مرضی کا ڈیسیجن کرنا چاہتے ہیں تو آپ الیکشن ہی نہیں لڑ سکتے، آپ پارٹی نہیں رجسٹر کرا سکتے، تو آپ اپنی مرضی کے لوگوں کو جمع کر کے تو ان کے درمیان سیٹیں بانٹ رہے ہیں جس کو آپ الیکشن کہہ رہے ہیں۔ میں چونکہ ڈیموکریسی کا جو ہے نا وہ بہت ہارڈ کور قسم کا سپورٹر ہوں، اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس کو چلنا چاہیے۔ یہ بہت ہی ناقص اور لولی لنگڑی قسم کی ڈسکریمنیٹوری قسم کی ڈیموکریسی ہے، لیکن اس کو سٹل چلنا چاہیے۔ لیکن اگر حقیقت میں آپ کو بتاؤں تو دس از ناٹ این الیکشن بائی اینی اسٹینڈرڈ، یہ اپنے لوگوں میں ریوڑیاں بانٹی جا رہی ہیں اور وہ اپنے کو دیکھ کے دے رہے ہیں، بات بس اتنی۔ ٹھیک بہرحال آج کے روز جو الیکشن ہے اس میں مجھے تو ایسا لگ رہا ہے، کیونکہ پاکستان میں ہم نے پچھلے کچھ دنوں میں جو بھی الیکشن اس میں دیکھا ہے کہ بڑا ہی خونی الیکشن ہوا ہے، دونوں طرف کے جو ورکرز ہوتے ہیں، لیکن امید ہے کہ وہاں پر ایسا نہیں ہوگا جس طرح آپ نے کہا کہ وہاں پہ اس طرح کی جو روایات ہیں وہ کم ہے۔ اچھا سر، اب ذرا ایک اور جو ہمارا ٹاپک ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں، اور وہ ٹاپک یہ ہے کہ جو ہمارے ڈی جی آئی ایس آئی ہیں وہ اور ایف ایم جو فارن منسٹر ہیں ہمارے شاہ محمود قریشی صاحب، وہ چائنا تشریف لے کر گئے میں، اور وہاں پر انہوں نے ایک اہم وزٹ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ آپ جانتے ہیں بیرسٹر صاحب کچھ دن پہلے یہاں پر جو ہے وہ ایک بس کا جو حادثہ ہوا تھا، پھر اس پہ کچھ غلط فہمیاں اس لیے کہ اس کو ڈیل صحیح طریقے سے نہیں کیا گیا، کہا گیا کہ نہیں یہ تو ایک حادثہ ہے، پھر اس کے بعد ان کی ٹیم آ گئی، پھر اس طرف سے کافی سخت ریئیکشن دیکھنے، اس کے بعد ان کا وہاں پر جانا اس لیے زیادہ اہمیت کے حامل لگ رہا ہے۔ حالانکہ شاہ محمود قریشی صاحب کی طرف سے جو بیانات آئے ہیں اس میں انہوں نے یہ کہا ایک ویڈیو پیغام میں کہ ہم ایک تو یہ کہ پاکستان اور چائنا کے جو تعلقات ہیں اثر نو اس کا جو ہے وہ جائزہ لیا جا رہا ہے، اور مزید اس میں جو ہے مستقبل میں اس کو بڑھایا جائے گا، بہتری آئے گی۔ آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں اس وزٹ کو؟ دیکھیں اس وزٹ کو آپ نے اہم کہا ہے، سرکاری سطح پہ اس کو ایک طرح کا ڈاؤن پلے کیا جا رہا ہے اور اس کو تھوڑا سا کم کر کے پیش کیا جا رہا ہے، حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی امپارٹنٹ ترین وزٹ ہے۔ پاکستان میں پرابلم یہ ہے کہ جو سچ کا قتل ہے نا، جو ریئلٹی ہے اس کو چھپانا، حقائق کو ڈسمس کرنا، یہ ایک اب باقاعدہ ایک پریکٹس بن چکی ہے ڈے بائی ڈے۔ جو کچھ چین اور پاکستان کے درمیان گزشتہ 3-4 سال سے ہو رہا ہے وہ ٹوٹلی عوام کے سامنے رکھنے سے یا عوام سے کامیابی کے ساتھ جو ہے اس کو خفیہ رکھا جا رہا ہے۔ کو بھی اس دنیا میں گھومتے پھرتے ہوئے بہت مدت ہو گئی ہے، ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ گیس لیک ہونے سے بس میں اس طرح کا دھماکہ ہوتا ہے اور اس طرح کا کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے۔ لوگ کوئی جاہل تو نہیں ہے، اور چینی تو بالکل ہی جاہل نہیں ہے وین اٹ کمز ٹو ٹیکنالوجی۔ ان کو پتا ہے کہ گیس لیک ہونے سے کس قسم کا دھماکہ ہو سکتا ہے، اور اس کو اب آپ یہ جو ایسی چیزیں ہیں ان کو آپ جب بنا کے پیش کرتے ہیں تو دی اونلی تھنگ یو لوز از یور کریڈیبلٹی۔ وہ میرے خیال میں چین نے جو ہے وہ تھوڑا سے پہلے تو انہوں نے درست جو اپنے طریقے سے ایک ری ایکٹ کیا تھا کہ ٹھیک ہے جی وہ پاکستانی سارے نکال دیے اور اپنے لوگوں کو واپس بلایا وغیرہ وغیرہ، لیکن بعد میں انہوں نے ظاہرہ انٹرنیشنلی چین اب جس پوزیشن میں ہے وہ اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ بھی افورڈ نہیں کرتے۔ تو اب آپ یہ جب ڈینائی کرنے کا جو ہے نا اس کو اسٹیٹ آف ڈینائل کی میں چلے جاتے ہیں کہ نہیں جی یہ ہوا ہی نہیں، بھائی آپ اس کو اگر تسلیم نہیں کریں گے تو جو انفارمڈ قوتیں ہیں ڈیفینیٹلی ان کو آپ کے ریسورسز کی ضرورت نہیں ہے، ان کے اپنے ریسورسز ہیں، اپنے تجزیے ہیں، اور چین ٹیکنالوجی میں اتنا آگے چلا گیا تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ یہ ان کے ساتھ بات کرتے کہ یہ ایکٹ ہو گیا ہے، ہم اس کو روکتے ہیں، اور روکنے کے لیے ہم مل جل کے کیا کر سکتے ہیں۔ اس کے بجائے انہوں نے اس طرح کیا جس کی وجہ سے مس انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو گئی، اور اب یہ گئے ہوئے ہیں اس کی وضاحت کرنے کے لیے۔ شاہ محمود صاحب جو وہاں گئے ہیں وہ بالکل انہوں نے کو آپ یوں سمجھ لیں کہ انہوں نے طلب کیا ہے، ایک جس طرح شو کاز نوٹس دے کے کسی کو طلب کیا جاتا ہے کہ جی آپ کے اپنی وضاحت کریں کہ کیوں نہ ہم سی پیک کوئی بند کر دیں، چونکہ ہمارے شہریوں کو خطرہ ہے۔ چین از ناٹ اے ڈیموکریسی، لیکن چین میں اس طرح کے جو ڈیسیجن ہوتے ہیں اس میں ایک آدمی جو ہے وہ انوالو نہیں ہوتا، اس میں پارٹی انوالو ہے، کمیونسٹ پارٹی، اس کا پولٹ بیورو انوالو ہے، اس میں کمیٹیز انوالو ہوتی ہیں، اور وہ چیزوں کو جب ایسے دیکھ رہے ہیں تو وہ اپنے لوگوں کو اس طرح خطرے میں نہیں ڈال سکتے، یا اپنے لوگوں کے بلینز آف ڈالرز جو ہیں وہ اس طرح جو ہے نہیں پھینک سکتے جب آپ ان کے ساتھ ڈسکلوجر پہ ہی نہ آئیں۔ مسٹر صاحب، افغانستان کا معاملہ بھی ہم ذرا تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ معاملات کچھ یہاں تک پہنچے اب کہ ایک مرتبہ پھر پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے کال کیا ہے پریزیڈنٹ اشرف غنی کو، اور انہوں نے ان کو یہ کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور ہم
مطلب وہی ایک طرح کا جو پہلے کہ ہم ان کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے اور ہم کوشش کریں گے کہ معاملات جو ہیں صحیح طریقے سے حل ہو جائیں، یہ سب کچھ ویسے ہی ہے. آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ یہ طالبان کی طرف جانا جو ہے یہ پاکستان کا چوائس نہیں بلکہ مجبوری بن گئی ہے. مجبوری اس لیے بن گئی ہے کہ انہوں نے ایک غلط پالیسی اپنا کے تو اپنے آپ کو ایک بند گلی میں ڈال دیا. غلط پالیسی یہ ہے کہ جی وہ افغانستان کو انڈیا کے حوالے سے دیکھتے ہیں، یعنی کہ افغان پالیسی بھی آپ کی انڈیا سینٹرک ہے، حالانکہ افغانستان اس طرف ہے، انڈیا اس طرف ہے، درمیان میں آپ خود بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن آپ افغانستان میں بھی ہر ڈیولپمنٹ کو انڈیا کے حوالے سے دیکھتے ہیں. مثلا یہ ہے کہ جب وہاں پہ بات آتی ہے کہ افغان حکومت اور طالبان کے درمیان کسی طریقے سے ریکنسائل کرا کے تو ایک متفقہ حکومت بنائی جائے جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا آپ کہہ لیں یا انٹرنیشنلی ایکسیپٹڈ جو یونیورسلی ایگریڈ اپان فارمولا بنتا ہے وہ یہی بنتا ہے، جس پہ روس بھی ایگری کرے گا، ایران بھی کرے گا، چین بھی کرے گا، چونکہ ایک وے آؤٹ یہی بنتا ہے. اس پہ پاکستان انکمفرٹیبل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پہ طالبان انکمفرٹیبل ہیں. اب یہ ہے کہ پاکستان کیوں اس بات کو اس طرح سمجھتا ہے کہ پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ طالبان جو کچھ گین کر رہے ہیں، جو کچھ بھی گین کر رہے ہیں، ہر قدم پہ انڈیا جو ہے وہ لوز کر رہا ہے، کیونکہ ان کا پاکستان کی یہ تجزیہ ہے کہ انڈیا نے وہاں پہ ایک بہت بڑا اپنا انفراسٹرکچر جو ہے کھڑا کر دیا ہے جو کہ اینٹائی پاکستان ہے، اور اس انفراسٹرکچر کو پاکستان کے اندر یوز کیا جا رہا ہے، خواہ وہ بلوچستان ہو یا خیبر پختونخوا ہو یا اوور آل پاکستان میں ٹیررزم کے لیے وہاں سے فائنینسنگ اور ٹریننگ، یہ تھیسز ہے. اب اس تھیسز کو بنیاد بنا کے تو آپ پورے افغان ایشو کو ڈیل کر رہے ہیں. یہ تو اس کی ایک سائیڈ سٹوری ہے. افغانستان کا ایشو یہ نہیں ہے کہ انڈیا کا وہاں انفراسٹرکچر ہے یا نہیں ہے. افغانستان کا ایشو یہ ہے کہ وہاں کا جو ملک کے مالک ہیں یا اس کو چلانے کے جن لوگوں کو حق پہنچتا ہے وہ افغانستان کے عوام ہیں، اور کسی اس طریقے سے ان کو یہ اختیار دیا جائے کہ وہ اپنے فیوچر کا ڈیسیجن کریں کہ وہاں حکومت کس طرح کی ہوگی، اس میں کون کون لوگ ملیں گے. لیکن اگر آپ باہر سے بیٹھ کے تو ہر چیز کو ڈکٹیٹ کرتے ہیں، چونکہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کی اسٹریٹجک جو ہے ضرورت بنتی ہے کہ وہاں سے چونکہ طالبان انڈیا کے جو انفراسٹرکچر ہے اس پہ قبضہ کر رہے ہیں، جتنی جگہوں پہ انہوں نے کیا ٹیک اوور کر دیا، اور رفتہ رفتہ وہ انڈیا کو نکال رہے ہیں. اور اب آپ اپنے لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ جی انڈیا تو وہاں سے بیگ اٹھائے بغیر بھاگنے پہ مجبور ہے. امریکہ تو چلو پھر بھی بیگ لے کے گیا آپ نے، لیکن وہ بیگ بھی چھوڑ کے بھاگنے پہ مجبور ہیں. تو اس سے ان کی تسکین ہوتی ہے کہ ہم ایک تیر سے دو شکار کر رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم امریکیوں کو نکال رہے ہیں اور دوسرا ہم انڈینز کو نکال رہے ہیں. یہ وہی بات ہے جب آپ کو 90s میں یہ غلط فہمی ہو گئی تھی کہ سوویت یونین آپ نے نکالا ہے. پاکستان کا وہ جو سیگمنٹ آف سوسائٹی ہے، جو دانشور ہے، انٹیلیجنسیا ہے، جو تجزیہ کار ہے، جو اس بات پہ بلیو کرتا ہے کہ ہم نے اس وقت جو ہے وہ سوویت یونین طالبان کو استعمال کر کے سوویت یونین نکالا تھا، وہ یہ کہتا ہے کہ اب ہم طالبان کو یوز کر کے امریکہ کو شکست دے رہے ہیں، اور آخر میں یہ ہماری فتح ہے کہ ہم نے جو ہے وہ طالبان کے ذریعے امریکہ اور روس دونوں سپر پاور کو شکست دی اور جاتے جاتے وہاں سے انڈیا کو بھی نکال دیا. اب اگر آپ کا جو ہے وہ نرگسیت پسندی جس کو کہتے ہیں اردو میں، وہ اتنی زیادہ بڑھ جائے تو پھر آپ کا علاج کچھ ہوتا نہیں ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ وہ سٹیٹ آف ڈینائل میں ہے. افغانستان کے حوالے سے بھی پاکستان کو اس وقت بہت زبردست قسم کی تھریٹ ہے طالبان کے آنے کی وجہ سے. فائدہ نہیں ہے. طالبان از ناٹ این ایسٹ فار پاکستان، طالبان از اے لائبلٹی. یہ بات آپ میری یاد رکھیں کہ طالبان آر ناٹ ایسٹس، دے آر لائبلٹی فار پاکستان. وہ جو ہی وہاں پہ برسر اقتدار آئیں گے، ان کی مدد سے آئیں گے، اس کے بعد پاکستان کے اندر پھر وہی سول وار، وہی دہشت گردی اور وہی انسرٹنٹی کا دور جو ہے واپس آ جائے گا جو پہلے تھا. اور دوسرے نمبر پہ پاکستان جو ہے وہ انٹرنیشنل کمیونٹی میں ٹوٹلی آئسولیٹ ہو جائے گا، چونکہ انٹرنیشنل کمیونٹی یہ بات کبھی نہیں مانے گی کہ افغانستان میں طالبان پاکستان کی مرضی کے بغیر آ سکتے ہیں، اور اگر آئے ہیں تو ان کی مرضی کے بغیر سروائیو کر سکتے ہیں. تو جب وہ ان کو کہیں گے ڈو مور کا اور یہ ڈو مور کر نہیں سکیں گے
تو اس کے بعد پھر پاکستان واپس اسی سائیکل کا شکار ہو جائے گا جس سے ابھی نکلنے کی تھوڑا سا اس میں آیا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پلانر ہیں یا پالیسی میکر ہیں ان کا پرابلم یہ ہے کہ وہ ماضی میں سٹک ہوئے ہیں. ان کا جو ہے وہاں سے نکلیں تو آگے کے بارے میں سوچیں. ان کو اپنے آپ پہ بہت بڑی جو ہے وہ غلط فہمی ہو گئی ہے کہ ہم سپر پاورز کو شکست دے رہے ہیں. تو اس لیے ان کا علاج اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے کہ وہ خود اس کا انجام جو ہے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں. یہ بات ہے. صحیح بیرسٹر صاحب، بہت دو ٹوک آپ نے جو ہے وہ تجزیہ کر دیا ہر چیز کا، ہر ایشو پہ جو بھی آپ سمجھتے ہیں اس کے تمام اینگلز کو دیکھتے ہوئے افغانستان کے اس وقت جو ہو رہا ہے، اور خاص طور پر پاکستان بھارت کے حوالے سے اور افغانستان کے اپنے حوالے سے یہ جو ٹرائنگل اس میں کیا کچھ ہو رہا ہے اور اس کا کس کو کتنا نقصان پہنچ سکتا ہے اور آگے آنے والے دنوں میں پہنچے گا یا پہنچ سکتا ہے. بہرحال آپ کا بے حد شکریہ بیرسٹر صاحب. تھینک یو سو مچ فار یور پریشیس ٹائم.